तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम नए अहदनामे के मुताले में पौलुस रसूल के करंथियों के नाम दूसरे ख़त के 3 बाब का मुतालिया कर रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो आज हम 3 बाब का मुतालिया करेंगे। और मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अगर आप हमारी गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं, चाहे वो करंथियों के दूसरे ख़त की हों या उससे पहले की या फिर अहद कदीम की, तो हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विजिट कीजिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदेद कहूंगा। भाई मोइन खुशामदेद। बहुत शुक्रिया भाई। भाई इसहाक खुशामदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जब हम मिलकर बाइबल का मुतालिया करते हैं, क्योंकि जब भी हम बाइबल मुकद्दस लेकर बैठते हैं हमें उसके कलाम की भरपूरी हासिल होती है। लिहाजा बाइबल पढ़िए और खुदा के कलाम से फैज़याब हों। भाई इसहाक, मैं 3 बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। क्या हम फिर अपनी नेकनामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेकनामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक नहीं हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। भाई मेरा आपसे सवाल पौलुस के मुतल्लिक है। जब वो अपनी खिदमत की बात कर रहा है, अपने एतमाद, अपनी खुशी, अपनी खिदमत के म्यार की बात, इसके बाद उसने 2 तरह की खिदमतों की बात की, नए अहद की खिदमत और पुराने अहद की खिदमत। मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सी सदाकतें हैं जिनके म्यार पर पौलुस अपनी खिदमत को साबित करता है। उसकी खिदमत को साबित करने के लिए कौन से सबूत हैं? दरअसल पौलुस उन्हें बताता है कि ये मत सोचो कि खिदमत के हवाला से मेरी बातें इसलिए नहीं कि मैं रसूल होने या तुम्हारे दरमियान खिदमत करने की पसंद या नेकनामी के खत पेश कर रहा हूँ। पहली कलीसिया के दौर में नेकनामी के खतूत हुआ करते थे। जब एक शख्स किसी जगह अनजान होता तो उस कलीसिया को उसकी नेकनाम खत दूसरी कलीसिया को देना होता था। सो वो उनसे कहता कि मुझे तुम्हारे आगे नेकनामी के खत पेश करने की जरूरत है नहीं कि तुम मेरी सनंद हो। इसकी एक सादा सी वजह है, क्योंकि तुम मेरी सनंद हो, तुम मेरी खिदमत का फल हो, तुम मेरी खिदमत का फल हो। मैंने तुम्हारे दरमियान खिदमत की, मैंने ही तुम्हारी खिदमत की। हमारा जो खत है वो तुम हो, या हमको बाज की तरह नेकनामी के खत तुम्हारे पास लाने की हाजत है नहीं। हमारा खत तुम हो जो हमारे दिलों पर लिखा हुआ है, जिसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर।
تم ہی میری صداقت کا ثبوت اور میری خدمت کی سند ہو، اس لیے جو کچھ میں نے ماضی میں خدمت کے حوالے سے کہا وہ شیخی کے لیے نہیں یا بطور خادم اپنی سند ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا۔ ہمارا خط تم ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ایک اچھی بات ہے کہ آج مکاشفہ مکمل ہوا اور خداوند کاغذوں پر سیاہی سے لکھ کر خط نہیں بھیجتا، جبکہ ہمیں اس کے خط ہونا چاہیے، پتھر کی لوحوں پر لکھا بلکہ بدن کی لوحوں پر لکھا ہوا خط جسے سب آدمی پڑھتے ہیں۔ ایک بار ایک خادم بیٹھا لوگوں کے ایسے مجمع سے ہم کلام تھا جو بائبل کا مطالعہ کر رہے تھے، اور وہ انہیں بائبل مقدس کے ترجمے کے حوالے سے بتا رہا تھا۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ ایک ترجمہ ایسا ہے جس کے متعلق آپ نہیں لیکن میں جانتا ہوں۔ سو اس نے پوچھا وہ کون سا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں کا کیا ہوا ترجمہ۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بائبل کا ترجمہ اس کی زندگی میں اس کے رویے کے وسیلے ہوا۔ لہٰذا بھائی جب ہم بائبل مقدس کے نزدیک آتے ہیں، بائبل اپنا اثر چھوڑتی ہے، ہم ایسے خطوط بنا جاتے ہیں جنہیں سب لوگ پڑھتے ہیں۔ بھائی معین، مطلب پولس رسول یہاں بڑے اعتماد سے بولتا ہے، وہ اعتماد کہاں سے آیا؟ ان کو آپس میں جوڑنے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں آغاز کرتے ہوئے دوسرے باب کی ایک آیت کو پڑھوں۔ یہاں وہ کلام میں آمیزش کرنے والوں کی بات کرتا ہے، اور اس نے حقیقی خدمت کو 4 لفظوں میں بیان کر دیا۔ اس نے اس کے متعلق کہا بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ دل کی صفائی خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں، یہی حقیقی خدمت ہے، اور حقیقی خدمت حقیقی پھل لاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، وہ پھل جو کرنتھس میں واضح تھا اس میں خدمت کا پھل ظاہر ہوا، تو لہٰذا حقیقی خدمت اور حقیقی پھل، ان دونوں باتوں نے پولس میں حقیقی اعتماد پیدا کیا۔ اس میں خود اعتمادی نہ تھی، بلکہ وہ مسیح کے کام کے باعث پر اعتماد تھا جو اس کے وسیلے سے اور اس میں ہو رہا تھا۔ اور یہ سچ ہے کہ ایماندار اور خادموں کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ یہ خطرناک بھی ہے کیونکہ اس سے فخر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ سو خداوند نے اس میں اعتماد کو اس کی خدمت اور اس کے پھل کے وسیلے پیدا کیا جو اس نے دیکھا، اور اس طرح اس میں حلیم مزاجی پیدا ہوئی اور انکساری کی روح آئی کہ میں اپنے آپ میں کچھ نہیں، بلکہ میری قوت خدا سے ہے جو میری قوت کا حقیقی منبع ہے، اور اسی طرح اس نے مستقبل کے لیے بھی اعتماد حاصل کیا۔ یقیناً وہ یہاں فخر یا شیخی سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ نہیں، انہیں میری بتاتا ہے طرف کہ سے یہ نہیں۔ خدمت میری طرف سے نہیں ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن میری خدمت کامیاب اور پھلدار ہے، اس لیے میں پورا اعتماد ہوں کہ وہ جس نے مجھے پھل عطا کیے آگے کو بھی کرے گا۔ اس کا اعتماد خدا پر ہے، اور مسیح کا اس کے وسیلے کام کرنا ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ الفاظ اور روح کی ایک خدمت۔ الفاظ کی خدمت شریعت کی خدمت ہے، یہ موت کی خدمت ہے، یہ عدالت کی خدمت ہے، یہ گزرتے ہوئے جلال کی خدمت ہے، یہ پردہ پوش جلال کی خدمت ہے، جبکہ روح کی خدمت انجیل کی خدمت ہے، یہ روح کی خدمت ہے، یہ راست بازی کی خدمت ہے، یہ دائمی جلال کی خدمت ہے، یہ بے نقاب جلال کی خدمت ہے۔ چھٹی آیت میں وہ کہتا ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا۔ یہاں نئے عہد کے خادم ہونے سے کیا مراد ہے؟ نئے عہد کے خادم ہونے سے کیا مراد ہے؟ لفظ نیا عہد یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرانا عہد بھی ہے، اور اس سے مراد پرانے اور نئے عہد نامے کی کتب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں یا مسیح سے پہلے کچھ عہد بھی تھے، اور ان میں سب سے زیادہ زوراور اور واضح عہد شریعت کا تھا۔ یہ عہد پرانا تھا جس میں انسان بطور ایک فریق داخل ہوا، اور جس بھی عہد میں انسان بطور فریق داخل ہوتا ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس پرانے عہد نامے نے انسان کی ناکامی کو ثابت کیا ہے، لیکن خدا کا مقصد انسان کے واسطے تبدیل نہ ہوا، سو مسیح آیا۔ مسیح نئے عہد نامے کا درمیانی ہے۔ مسیح نے ہمارے لیے اپنے خون کے وسیلہ ایک بہتر عہد کی ضمانت دی جو نیا عہد ہے، اور یہ نیا عہد خدا اور مسیح کے درمیان ہے۔ بطور انسان مسیح اور خدا کے درمیان ہے، اور ہم اس عہد میں فریق نہیں ہیں۔ ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے عہد کی برکتوں میں داخل ہوئے، اس لیے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالوس رسول یا
کوئی بھی خادم جو آج مسیح کی خدمت کر رہا ہے وہ نئے عہد کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کی کوئی ضمانت نہ دی گئی کیونکہ انسان اس میں فریق تھا۔ صحیح، مطلب نیا عہد وہ عہد جو مسیح نے اپنا خون بہا کر قائم کیا ہے۔ صحیح، ہم اس عہد میں فریق نہیں ہیں بلکہ ہم اس عہد کی برکتوں کو پاتے ہیں۔ اور اس کی ضمانت ہے۔ جی صحیح۔ بھائی معین اسی آیت یعنی 6 آیت میں وہ کہتا ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ لفظوں اور روح کے کیا معنی ہیں؟ لفظ مار ڈالتے ہیں، کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ مجھے بائبل کو لفظی طور پر نہیں دیکھنا؟ میں آپ کو آیت بتاتا ہوں اور آپ مجھے کہتے اسے مت دیکھو، یہ بائبل ایک کی اہم روح کو نقطہ لو۔ ہے۔ جی بالکل، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اہم نقطہ ہے، اور یہ بات ہم بہت دفعہ سنتے ہیں۔ جب کسی آیت میں کچھ لکھا ہو اور کوئی کہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ الفاظوں سے مراد یہاں شریعت ہے، نہیں۔ خداوند عہد جدید میں فرما رہا ہے، میں متی کی انجیل سے اس بات کو پڑھنا چاہوں گا، 5ویں باب میں خداوند نے اس کے متعلق کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں، ایک نقطہ اور ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ہرگز نہ ٹلے گا، یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت بطور الفاظ یا اس شخص کے لیے قانون ہے جو اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی ہاں ہے، یہ پرانے عہد نامے میں ہے۔ کیا ہوا تھا کہ جب انہیں شریعت دی گئی، یہ وہ بات ہے کہ الفاظ مار ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ خداوند کہے گا ہم کریں گے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا پہاڑ پر جائے اور جو خداوند کہتا ہے وہ کرے، اور جب موسیٰ شریعت لے کر نیچے آیا تو یہ سب کچھ خروج میں ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ شریعت نیچے لے کر آیا تو کیا ہوا؟ واقعی 3000 لوگ مارے گئے۔ لیکن آئے پینتیکوست کے روز روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا تو پطرس روح القدس کے وسیلے مردوں سے بولا، اس نے انہیں زندگی بخشی۔ سو یہاں جو شخص شریعت کے الفاظوں کو لے کر بیٹھا ہے اور شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے مگر چلتا نہیں، وہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہ پائے گا۔ اور پالوس نے کہا کہ الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے۔ لفظوں کی خدمت شریعت کی خدمت ہے، شریعت، اور جب انسان خود کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے تو وہ اسے سزائے موت تک لے جاتی بالکل۔ ہے۔ یہاں یہودیوں نے کوشش کی شریعت کے وسیلے، یہاں شریعت فقط 10 احکام ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شریعت سے روایت احکامات اور عدالت کے قوانین کو نکالا، 600 سے زائد احکامات کو، احکامات، عدالت اور احکام قوانین۔ اور فریسیوں نے اس میں کچھ خود سے شامل کیا، لیکن افسوس کہ اس سے انسان نے ہلاکت ہی پائی نہ کہ زندگی۔ صحیح۔ بھائی اسحاق 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ بھائی ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ یہ پچھلے الفاظ کی تصدیق ہے، یہ موت کی خدمت شریعت کی خدمت ہے، یہ بہت ہی واضح الفاظ ہیں۔ سو شریعت کی خدمت، جبکہ موسیٰ کو پہاڑ پر بھیجا گیا تو پہاڑ دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا، جبکہ پرانے عہد نامے میں شریعت دی گئی حالانکہ وہ موت کی خدمت تھی، تو بھی یہ منظر جلال سے بھر چکا تھا۔ ہم صرف ناظرین کے لیے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی موت کی خدمت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان کی ہلاکت کے لیے آئی، بالکل، بلکہ وہ ایک پیمانہ تھا، ایک آلہ پیمائش جس نے انسان کو ماپا اور تولا اور وہ کم نکلا، اور زندگی کے حصول کے لیے خدا کے احکام کو قائم رکھنے میں ناکام رہا۔ یہ کر کے تو جیے گا، کوئی بھی شریعت کے کاموں کو پورا کرنے کے لائق نہ ہوا کہ وہ مردہ تھے۔ بالکل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان نے خدا سے شریعت طلب کی اور خدا نے ایسے پیمانے نہ رکھے جو ناقابل تذکیر تھے اور زیادہ تر احکام نہ کے ساتھ تھے، جیسے کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، آپ نے دیکھا، اور اس کے باوجود وہ ناکام رہا کیونکہ پیمانے بلند تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان ناکام رہا کیونکہ انسان ناکام ہی تھا۔ سو یہ ماحول، حالانکہ شریعت کا پھل موت ہی ہے، لیکن وہ جلال کے ساتھ دی گئی، یہاں تک کہ جب موسیٰ پہاڑ سے 40 دن بعد نیچے آیا تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور بنی اسرائیل کی نظر اس پر ٹھہر نہ پائی کیونکہ وہ لمبے عرصے تک خدا کے ساتھ رہا تھا۔ سو اگر شریعت کی خدمت میں جس کا طالب انسان ہوا، جو انسان کی ناکامی کے باعث اس کی موت کی وجہ بنی، لکھا ہے تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، روح کا عہد جس کا تعلق نئے عہد نامے سے ہے، جس کی ضمانت مسیح نے دی تھی جلال میں۔
کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ وہ خدمت جو مسیح نے بذات خود کی، جس میں اس نے ہمیں خدا کی راست بازی کی پیشکش کی، جلال میں تھی۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی یعنی شریعت، تو باقی رہنے والی چیزیں تو ضرور ہی جلال والی ہوں گی۔ اس نے ایک اور موازنہ کیا، اس نے کہا پرانا عہد یعنی شریعت گناہ کے سبب سے شامل کیا گیا اور اسے ایک خاص عرصے کے لیے شامل کیا گیا تاکہ انسان کی نالائکی ظاہر ہو جائے، لیکن نئے عہد نامے کی خدمت روح کی خدمت گزرنے والی شے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ابدی خدمت ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ نومیات میں کلام میں راست بازی کی خدمت کا تذکرہ کیا گیا۔ عہد جدید میں خدمت فضل کی خدمت ہے۔ فضل اور راست بازی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جی بھائی معین، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دراصل یہ پالوس کے کیے گئے تقابلی جائزوں میں سے ایک ہے۔ اس حصے میں جہاں وہ فضل اور شریعت کی بات کر رہا تھا، شریعت یا روح القدس کی خدمت کی، جیسا کہ بھائی اسحاق نے اس کا 3 الفاظ میں خلاصہ کیا، جن میں قتل اور زندگی ہے، اور پھر موت اور عدالت کی خدمتیں ہیں، گزرتا ہوا اور باقی رہنے والا جلال ہے۔ یہاں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ شریعت نے راست بازی فراہم نہیں کی، کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بھی راست باز نہیں ٹھہرے گا، اور پالوس یہودیوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا، میں اس عمال کی کتاب سے پڑھنا چاہوں گا، میں 13ویں باب کی 39ویں آیت سے پڑھوں گا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا مسیح کے باعث بری ہوتا ہے۔ شریعت نے راست بازی نہیں دی، بلکہ راست بازی مسیح کے فضل کے وسیلے آئی، اور خدا نے رومیو کے خط میں یہ کہا، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے والے تمام ایمانداروں کو حاصل ہوتی ہے۔ فضل نے اس انسان کو راست بازی بخشی جو مسیح پر ایمان لایا، وہ راست بازی جو انسان شریعت پر عمل کرنے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا راست بازی کا مطلب فقط بری ہونا ہے؟ کیا میں برا ہوں، یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ نہیں، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور یہ شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہوں گا یہ منفی راست بازی ہے۔ کس طرح؟ میں ملزم ہوں، پھر بے گناہ ثابت ہو جاتا ہوں، اور گناہ ثابت ہونے کے بعد گھر جا سکتا ہوں۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ راست بازی پرانے عہد نامے میں بھی موجود تھی۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اور راست بازی کے اور راست بازی کا خلوت پہننے سے میں خدا کے ساتھ اس کی حضوری میں اور اس کے ساتھ قریبی تعلق میں ہو سکتا ہوں۔ راست بازی فقط گناہ یا الزامات سے بری ہونا نہیں، بلکہ ایک نئی طرح کی مقبولیت اور اعمال میں چلنا ہے جن کے باعث میں خدا کے حضور بے عیب پیش ہو سکوں۔ بالکل، میں مسیح میں ملبوس ہوں، اور یہی راست بازی کی پوشاک ہے۔ میں خدا کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں اور اس کی رفاقت سے محظوظ بھی ہو سکتا ہوں۔ بھائی اسحاق، جب بھی بائبل میں راست بازی کا تذکرہ کیا گیا، اس کی ایک سے زائد صورتیں پیش کی گئی۔ جب اسے خدا کی راست بازی کہا جاتا ہے تو مطلب منبع خدا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ راست بازی فضل کی بدولت ہے، اس کے معنی خدا کا ہمارے ساتھ معاملات کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کا ذریعہ ایمان ہے۔ میں جاننا چاہوں گا، چونکہ اب ہم راست بازی اور فضل کی خدمت کے اندر ہیں، میں ایک آخری رائے لوں گا قسط کے اختتام پر موسیٰ کی شریعت جو قانون ہے اور فضل کے درمیان جو کہ انسانوں کے معاملات کو سنوارنے کا عہد ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شریعت خدا کی حقیقی منصوبے کا حصہ نہ تھی۔ خدا کا بنیادی مقصد فضل تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جن لوگوں نے نجات پائی وہ شریعت کے وسیلہ سے نہ تھی، بلکہ انہوں نے فضل کے وسیلہ سے نجات پائی۔ نمبر 2، شریعت کا طالب انسان تھا۔ فضل انسان کی سوچ سے بالاتر ہے، بنیادی طور پر انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شریعت کا تعلق لفظوں سے ہے، شریعت یہ ہے کہ اگر تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا، اگر تو نے یہ نہ کیا تو نہ ہوگا۔ فضل مکمل طور پر مختلف ہے، اور فضل خدا کی محبت اور سخاوت سے لبریز دل ہے جو انسان کی ناکامی اور نااہلی کے منظر میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک مختلف چیز ہے۔ شریعت کا تعلق 2 فراقین کے درمیان عہد اور معاہدے سے ہے، اور انسان ہمیشہ اس میں بطور فریق رہا ہے، لیکن فضل ایک مفت انعام کے طور پر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو اس کے حقدار نہ تھے، یہ اس شخص کے لیے مفت انعام ہے جو اس کا حقدار نہیں، لیکن یقیناً جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، مسیح وہ ہے جس نے قیمت ادا کی، کیونکہ وہ قیمت بہت بڑی تھی۔
میں نے مفت اس لیے نہ پایا کہ وہ کم قیمت تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ انتہائی قیمتی تھا، میری بساط سے باہر تھا۔ سو قیمت مسیح نے ادا کی۔ شریعت انسان نے جسمانی جی طور پر معلومات کراتی ہے، لیکن فضل انسان کو بدل کر اسے مسیح میں کر دیتا ہے، اور مسیح میں انسان کچھ ایسا اختیار رکھتا ہے کہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں عنایت کی، اور دینداری سے متعلق اور شریعت نے انسان کی ناکامی اور نااہلی کو ظاہر کیا، اور اس نے اسے روکا اور اسے بتایا کہ وہ نااہل ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ موسیٰ شریعت کا درمیانی تھا، شریعت کے عہد کا درمیانی وہ تھا جو شریعت لے کر آیا۔ جہاں تک اس فضل کی بات ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، تو وہ بذات خود مسیح کے وسیلہ وہی ہے جو یہ سب کچھ لے کر آیا۔ صحیح، شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی آپ ضرور بتائیے۔ آیت 6 میں وہ کہتا ہے کہ لفظ مار دیتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ لفظوں سے مراد شریعت ہے، لیکن اگر ہم اسے عملی طور پر دیکھیں تو کیا لفظ مار ڈالتے ہیں؟ اگر میں ایک کام کو روایتی طور پر کر رہی ہوں، کیا میرے اسے عادتاً یا روایتاً کرنے سے بھی لفظ مار ڈالیں گے؟ تب کیا ہوگا اگر میں اسی کام کو روح میں کرتی ہوں، مگر میں روح میں کرتی ہوں، مثلاً مجھے ایک خاص وقت میں دعا کرنے کی عادت ہے، کیا اسے عادت یا روایت مانا جائے گا؟ تو کیا یہ لفظوں کا مار ڈالنا ہے، یا میں اس وقت دعا کر رہی ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں صبح کام پر جانے کے لیے جلد اٹھی ہوں؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ شریعت وہ پابندیاں ہیں جن کے ماتحت انسان خود کو ڈھالتا ہے تاکہ خدا سے زندگی پائے۔ اس طور پر اگر میں روز خود کو ایک خاص وقت میں بائبل پڑھنے کا پابند کرتا ہوں، اب وہ آپ کی ایک مخصوص تعداد کے ساتھ، تو اس طرح سے خود کو کچھ خاص کاموں کو کرنے کا پابند کر لیا، شریعت کی طرف واپس لوٹنا نہیں ہے۔ یا پھر میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن میں اسے لفظوں کا مار ڈالنا نہیں کہتا، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لفظ شریعت ہی ہے، سو ہمیں اس مسئلے سے لفظ کو مکمل طور پر ہٹا دینا چاہیے۔ ہم اسے روایت کی فریضہ کہہ سکتے ہیں جس کی ہمیں عادت ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں چند مخصوص کام کروں تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو۔ شریعت کی کہانی یہی ہے۔ اگر میں یہ کر رہا ہوں کہ میں صبح 15 منٹ اٹھ کر صبح جلدی اٹھ کر دعا کر رہا ہوں، یا میں سونے سے پہلے 15 منٹ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رکھے، یا کسی بھی اور مقصد کے لیے، مثلا میں گلی میں چلتا ہوں یا ٹرین لیتا ہوں یا میٹرو لیتا ہوں یا کوئی زبور پڑھتا ہوں، تو کیا یہ شریعت کی طرف لوٹتا ہے؟ ہم کسی طرح اس معاملے کی جانچ کریں گے۔ کیا میں ان اوقات کو خداوند کے سامنے کسی روحانی پابندی کے طور پر رکھتا ہوں؟ اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اگر میں اسے مقبولیت کے غرض پر کرتا ہوں، مقبولیت کے غرض سے کرتا ہوں تاکہ میں خدا کی مقبولیت حاصل کروں اور خدا مجھ سے خوش ہو اور میری حفاظت کرے اور مجھے برکت دے، میری اولاد کو برکت دے، کامیاب کرے، اور یہ ساری باتیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی، مسیحت کوئی مذہب نہیں ہے جو مجھے مخصوص کام کرنے کا پابند کرتا ہے، بلکہ یہ زندگی ہے، اور ایماندار جس نے زندگی حاصل کی ہمیشہ ہی یہ محسوس کرتا ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ اور پالوس نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ روحانی زندگی کے لیے مجھے دعا کرنی ہے، اور مجھے خدا کے کلام اور اس کی رفاقت کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا؟ دراصل انسان جب شریعت کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوا تو خدا اسے دیکھتا ہی نہ رہا، بلکہ خداوند یسوع فضل اور سچائی کے ساتھ آیا اور اسے پورا کیا۔ سچائی، اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ فضل، اس نے ہمیں نجات فضل سے عطا کی۔ ہم دل سے اس کا شکر کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ جی آپ کچھ بتائیے۔ بہت سارے لوگ قوانین اور احکام کے مطابق جینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے سہارے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ہم میں سے اس سے بڑھ کر اور گہری زندگی کی توقع کرتا ہے۔ وہ اپنے روح کے وسیلے ہماری مدد کرتا ہے۔ قوانین دیکھنے میں آسان لگ سکتے ہیں، لیکن روح القدس اور فضل ہمیں بہتر اور زیادہ حسین ماحول جینا سکھاتے ہیں، جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن روح القدس ہمارے اندر رہ کر کام کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک ایماندار کی صلاحیتیں فضل کے ماحول میں نئی زندگی کے وسیلے شریعت کے متحد انسان کے مقابلے زوراور ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی کو پایا اور روح القدس ہمارے اندر بستا ہے۔ جی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں؟ یہاں وہ حلیمی سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا نہیں بلکہ خداوند کا کام تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اعتماد سے بھی بولتا ہے کیونکہ وہ کام خدا کا ہے۔ میں اس کام کو چھوٹا نہیں کہہ سکتی جو میں کرتی ہوں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے حلیم بھی ہونا ہے۔ شاباش، بہت اچھے، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے۔
خادمین کا بھی شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمدان في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقهاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك، ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो,